अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 13 रोज से जारी कार्रवाई रोकने का हुक्म जुमे को दिया गया है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने निजी तौर पर खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करना मुमकिन तो है, लेकिन इससे अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के पास मौजूद इंटरसेप्टर्स मिसाइलों के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो जाएंगे। एक सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर ना किए की शर्त कहा कि ईरान पर हमलों के नतीजे में तवक्कुआत के बरअक्स नताइज निकले हैं। अमरीकी हमले ईरान को अंदर से मुत्तहिद होने और ईरानी रहनुमाओं को बैरूनी खतरात पर तवज्जो मरकूज रखने का मौका दे रहे हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ने ओमानी हुकाम के दौरा ईरान की वजह से हमले रोके। ओमानी वफ्द जुमे को बातचीत के लिए ईरान गया था। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से यह भी कहा कि उनके पास हमले जारी रखने और इसकी शिद्दत बढ़ाने का ऑप्शन भी है, जिसमें हर चीज़ को तबाह किया जा सकता है, मगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान से डील की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप हमलों में वक्फा देकर ईरान को एक मौका दे रहे हैं। ट्रंप ने सिफारतकारी में मज़ीद गुंजाइश पैदा करने के लिए ईरान पर हमले रोके हैं। ट्रंप मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को गुंजाइश दे रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक माइक वॉल्ट्ज़ ने मुज़ाकरात की नौइयत के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। और दूसरी जानिब ईरानी ज़राए का कहना है कि अमेरिका ने हमलों में वक्फा बरकरार रखा तो ईरान भी हमले रोक देगा। ईरान उस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके हैं। खबर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ज़राए ने कहा कि ईरान अमरीका के इरादों के बारे में बदस्तूर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ईरान का मौक़िफ़ अब भी हमले के जवाब में हमला है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि यह पैगाम अमरीका तक पहुँचा दिया गया है। अमरीकी हमले रुक जाते हैं तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा। अमरीकी और सहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रैटेजिक ज़िम्मेदारी है। ईरानी रहबर आला मुज्तबा ख़ामनेई का हिज़्बुल्लाह के ख़त पर जवाब कहा कि अमरीका से मुआहदे में लबनान पर सहूनी हुकूमत की जारहियत का गैर मशरूत ख़ात्मा बुनियादी शर्त है। हिज़्बुल्लाह की जदोजहद आज़ाद अक़वाम आलम के लिए मुतासर कुन पैगाम बन चुकी है। ईरान मज़लूम मगर ताकतवर हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रैटेजिक फ़रीज़ा समझता है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी रहबर आला को ख़त में ईरान से वफ़ादारी के आज़म का इजहार किया था। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला आज होगा। मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला कोटली और भिंबर में पोलिंग आज होगी। तीनों अज़ला के 13 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तीनों अज़ला में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 13 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,000 से ज़ायद है। डिवीज़न भर में 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का एक बयान में कहना है कि आवाम घरों से निकल कर अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुताल्लिक़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलज़िम गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक़ भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। कहा कि कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब ना जाना भारत नवाज होने का सबूत है।
ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کرنے والا ایک شخص ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کیا، اور اس بنیاد پہ کیا کہ جو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز سوشل میڈیا پہ پرووائڈ کر رہا تھا اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں، اور جو پیمنٹس کی جا رہی تھیں اس مواد کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو وائرل کرنے کے لیے پاکستان میں، وہ جو پیمنٹ گیٹ وے کے تھرو آ رہی تھیں، تحقیق نے یہ بتایا کہ وہ انڈیا سے پیمنٹس کی جا رہی ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ ایک مس انفارمیشن کا پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا باٹ فارمز کے ذریعے۔ اس شخص نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا ہے کہ موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھا۔ ان کے ہاتھ شروع سے سازش میں رنگے ہوئے تھے۔ سازشی عناصر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہیں آج یہ پوری قوم کو جواب دے ہیں کہ یہ دشمن سے فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی قیادت کے خلاف جو ایک نفرت پر مبنی ڈس انفارمیشن کی کیمپین چلا رہے تھے، اس میں ان کا اور ملک دشمن عناصر کا جو گٹھ جوڑ تھا اور جو بھارت سے یہ فنڈنگ لے رہے تھے، آج تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کشمور یا کشمیر، میرپور ہو یا میرپور خاص، کوئی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ جس طرح پچھلے الیکشن میں کشمیر اور کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مسترد کیا، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ میاں صاحب برا نہ مانیں، مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کے اختیار نہ کسی دوسرے شہر کو دیں گے، نہ کسی دوسرے صوبے کو۔ میاں صاحب برا نہ مانیں، جس طرح پچھلے الیکشنز میں کشمیر اور کشمور کے عوام نے مسلم لیگ کو مسترد کیا تھا، جس طرح میرپور اور میرپور خاص میں نون لیگ کا صفایا ہوا، آنے والے الیکشنز میں بھی عوام وہی فیصلہ دہرائیں گے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تانگا اور مفاد پرست پارٹیاں مشکل حالات میں معاہدے کر کے ملک سے بھاگ جاتی ہیں۔ 10 سال کا معاہدہ کر کے ملک سے بھاگنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کو کشمیری عوام ووٹ دیں گے، ان کو کبھی بھی کشمیری عوام ووٹ نہیں دیں گے۔ میرپور آزاد کشمیر میں میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا کہ بچے کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون چور دروازے سے اقتدار میں بیٹھی ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے۔ وفاقی وزراء اپنی وزارتوں پر توجہ دیں، انتخابی عمل میں مداخلت نہ کریں۔ بسیں ٹرکوں پر لاد کر پورے میرپور ڈویژن میں دکھائی جا رہی ہیں۔ 20 کروڑ کی بسیں دکھا کر کشمیری عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ الیکشن مہم کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن جان بوجھ کر خاموش رہا۔ ڈیورنگ کیمپین جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اگنور کیا جان بوجھ کر اور ایکشن نہیں لیا، جس طریقے کی بھی یہاں پہ پری پول ریگنگ کی کوشش کی گئی، میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو تانگا پارٹیاں ہیں اور مفاد پرست پارٹیاں ہیں جو کہ مشکل حالات میں ہمیشہ معاہدے کر کے ملک سے بھاگ جاتی ہیں، یہ وہ جماعتیں ان کو کبھی بھی کشمیری عوام ووٹ نہیں دے گی۔ 10 سال کا معاہدہ کر کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بھگوڑے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے لوگ ووٹ دیں گے، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے ووٹ کے حق کے برعکس وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے پی ایم ایل این جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے چور دروازے سے خیراتی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل میں وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہر رہنما نے قسم کھا رکھی ہے جہاں جانا ہے نون لیگ پر ہی تنقید کرنی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس بتانے کو اپنی 17 سال کی صوبائی حکومت کی کارکردگی نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی 17 سال میں سندھ کو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکی۔ مریم نواز نے 18 ماہ میں پورے صوبے میں
میں الیکٹرک بسیں چلا دی ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بچوں کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دیے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریلیف ملنے پر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں ایک ہی بار بتا دیں۔ اگر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو بلاول بھٹو اپنے شیڈیول جلسے کینسل کر کے نہ بھاگتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی خوشحالی سرمایہ کاری، سیاحت اور درست قیادت سے مشروط ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام، بالخصوص نوجوان نسل، ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری، شعور اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ ویڈیو پیغام میں علیم خان نے کہا کہ انتخابات صرف حکومتوں کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل، خطے کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے تعین کا اہم موقع ہیں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مقامی سطح پر ریونیو کے لیے مؤثر ذرائع پیدا کیے جائیں۔ جب تک آزاد کشمیر اپنی معیشت کو مضبوط نہیں بنائے گا اور اپنی آمدنی میں اضافہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ترقی کے منصوبوں اور عوامی فلاح کے خواب کو عملی شکل دینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی لسانی سیاست کر رہی ہے۔ ہم اپنے حصے کا پاکستان اور سندھ قسطوں میں واپس لیں گے۔ ہمارے اجداد کے مقدس قدم جب یہاں آئے تو یہ پاکستان ہو گیا۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اختیاراتی پاکستانی ہیں، حادثاتی نہیں۔ مشکل وقت چلا گیا ہے، کچھ دیر انتظار، اب سب راستے منزل کی جانب جاتے ہیں۔ ہم لڑائی نہیں چاہتے، بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اس وقت سندھ میں ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی لسانی جماعت، نسل پرست جماعت کی حکمرانی ہے۔ اس سے بڑا پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ایم کیو ایم جیسی جماعتیں جن کی جڑیں عوام کے اندر نہیں، عوام کے دلوں میں ہو، اس سے بات چیت کیے بغیر کوئی طاقت، کوئی آپریشن، کوئی ظلم وہ نتیجہ نہیں دے پائے گا۔ کیا کراچی پہ قبضہ کر لیا؟ وسائل پہ کر سکے ہو، دلوں پہ نہیں کیا ہے۔ دلوں کی بڑھاس نکلے گی تو وسائل کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ وفاقی وزیر اور مرکزی رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری رگوں میں پاکستان دوڑتا ہے اور ہم آئین کے حدود میں رہ کر اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ تفصیلات وقاص عالم کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی عیدگاہ گراؤنڈ میں متحدہ قومی موومنٹ شاہ فیصل کے زیر اہتمام احتجاجی اجتماع کیا گیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف تالیاں یا نعرے لگانے کا نہیں بلکہ آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر حقوق کی جد و جہد کا وقت ہے۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ کو ملنے والے مالیاتی فنڈز اور کراچی کی موجودہ حالت زار کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ 18 سالوں میں سندھ حکومت کو 22,000 ارب روپے ملنے کے باوجود شہر قائد کو بدترین اور ناقابل رہائش بنا دیا گیا۔ 22,000 ارب روپے سندھ کے حکمرانوں کو ملے ہیں۔ ایک نظامت کے دور میں مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے صرف 300 ارب روپے خرچ ہوئے، صرف 300 ارب روپے۔ تو پاکستان کا یہ شہر کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا۔ آج 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد یہ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گیا ہے کراچی۔ مصطفیٰ کمال نے خطاب میں واضح کیا کہ وفاق پیسے روک نہیں رہا بلکہ صوبائی حکومت کراچی کے نام پر ملنے والے فنڈز کو عوام پر خرچ نہیں کر رہی۔ ہمیں آئین میں وہ تبدیلیاں لانی ہیں جو عوام کے مسائل حل کریں۔ ہم پاکستانی ریاست اور اداروں کے خلاف نہیں بلکہ عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اس ملک کا نظام ہے۔ ایک وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ، ان کے پاس سارے ملک کے پیسے، سارے ملک کے اختیارات ہیں۔ وہ ان اختیارات کو، ان پیسوں کو
ہمارے اوپر نہیں لگا رہے. اس نظام میں وہ طاقتور ہیں, ہمیں اس نظام میں تبدیلی چاہیے. اجتماع سے رہنما ایم کیو ایم انیس قائم خانی سمیت مختلف رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. کیمرہ مین اشرف صدیقی کے ساتھ وقاص عالم بنگاریہ, جیو نیوز, کراچی. ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے بیانات پر پیپلز پارٹی رہنما ایم پی اے شیر محمد مغیری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ کی خاطر مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی بوکھلاہٹ کے شکار ہو چکے ہیں. شاید دونوں رہنما اپنا ماضی بھول چکے ہیں اور ایک لسانی جماعت کے رکن تھے اور رہیں گے. ایک بیان میں شیر محمد مغیری نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے درمیان سیاسی جنگ, نفرت اور تقسیم کی سیاست کا ناگزیر انجام ہے. سندھ کی تقسیم کی باتیں کرنے والے خالد مقبول صدیقی پہلے اپنی ڈوبتی ہوئی صدارت اور چیئرمین شپ بچائیں. اردو بولنے والے باشعور شہریوں نے ایم کیو ایم کو لسانی اور صوبائی تعصب کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. سندھ کی دھرتی کو تقسیم کرنے کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے اپنے اتحادی وزراء کے متنازع بیانات پر باقاعدہ وضاحت کی توقع رکھتی ہے. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں نئے صوبے بن سکتے ہیں. وہ سندھ اسمبلی میں نئے صوبے کے قیام کے خلاف قرارداد منظور کرنے کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بھی مخالفت کی. مہاجر قومی موومنٹ کے تحت کراچی کے علاقے لانڈھی میں جلسے کا اہتمام کیا گیا. خطاب میں آفاق احمد نے کہا کہ مہاجر قوم کے نوجوان مائیں اور بہنیں قوم کا مستقبل ہیں. مہاجر قوم زخموں سے چور ضرور ہے, لیکن میری قوم اپنے زخموں اور تکالیف کو بھلا کر صرف پاکستان کی بات کر رہی ہے. آفاق احمد نے کہا کہ ہمارے فوجی جوان اور پولیس کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں. ہم ایک بہت طاقتور اور عظیم فوج رکھتے ہیں. فوج کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیر مشروط حمایت حاصل ہے. آفاق احمد نے مزید کہا کہ تمام ناراض لوگوں سے بات کرنا کسی کی شکست نہیں بلکہ پاکستان کی فتح ہوگی. اعلیٰ عدالتوں کے ججز اور سابق فوجی افسران پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے. رحیم یار خان کے شہر صادق آباد میں 18 سال کی ذہنی معذور لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ملک اسلم. جی میں اس وقت موجود ہوں رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے اسلم ٹاؤن میں, جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں ایک 18 سالہ ذہنی معذور بچی کھلے ہوئے مین ہول میں جو گر کر جاں بحق ہو گئی. یہ وہ مین ہول ہے جو کہ اس وقت یہاں پر جو ہے اس کو ڈھکن سے بند کر دیا گیا, مگر بدقسمتی سے اگر اس ڈھکن کو میونسپل کمیٹی بر وقت بند کر دیتی تو شاید یہ حادثہ رونما نہیں ہوتا. جبکہ اس وقت ہماری اسسٹنٹ کمشنر عمران رانجھا سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں کا سپروائزر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور اسے گرفتار کیا جا رہا ہے. جو یہ مبینہ طور پر غفلت سامنے آئی ہے, اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال سے معاملات زندگی متاثر ہیں. سرگودھا کی تحصیل بھیرا میں سیم نالہ متعدد مقامات سے اوور فلو ہونے سے پانی فصلوں میں داخل ہو گیا. رحیم یار خان میں جماواہ بند اور موزہ بیٹ پرارہ میں زمیندارہ بند میں شگاف پڑ گیا. استور ویلی روڈ 6 روز سے بند ہونے سے ضلع استور میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے. سرگودھا کی تحصیل بھیرا میں سیم نالہ متعدد مقامات سے اوور فلو ہونے سے پانی فصلوں اور مقامی آبادیوں میں داخل ہو گیا. مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت سیم نالے کے بند کی مرمت میں مصروف ہیں. دریائے سندھ میں سیلاب کے باعث میاں والی کے دیہات محمد شریف والی میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا. مٹی کے بند میں شگاف پڑنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے رحیم یار خان میں جماواہ بند اور موزہ بیٹ پرارہ میں زمیندارہ بند میں شگاف پڑ گیا, جس سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. انتظامیہ نے مقامی افراد کو ریلیف کیمپس اور محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت کی ہے. سندھ کے ضلع دادو میں کرتھر پہاڑی سلسلے پر مسلسل بارشوں سے گاج ندی اور دیگر پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی ہے. یونین کونسل ساوڑو اور پٹ گل محمد کے لنک روڈ زیر آب آنے سے 10 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے.
उमरकोट और नंगर पारकर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में तोगयानी है, जबकि अस्तोर वैली रोड गुज़िश्ता 6 रोज से बंद होने से जिला का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। सड़क बंद होने से अशियाए खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है।